बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुगल हाज़िर खिदमत है। आज हमने स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए दावत दी है जनाब प्रोफेसर निसार सफदर को। माहिर कानूनदान भी हैं, सियासी वर्कर भी रहे हैं, बहुत सारी तहरीकों में हिस्सा भी लिया है। तवील अरसे तक वो लाहौर में रहे हैं और आजकल वापस डेरा इस्माइल खान आ गए हैं। तो हम वक्तन फ़वक्तन उन्हें बुलाते रहते हैं कि वो आएँ और हमारे सुनने वालों को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपनी कीमती आरा से आगाह करें। तो इस वक्त जनाब प्रोफेसर निसार सफदर साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उनके साथ जनाब अबुल मोअज़्ज़म तुराबी साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा इत्तेदाल के, वो भी मौजूद हैं, मारूफ कॉलम निगार भी हैं। आज हमने गुफ्तगू करनी है डेरा इस्माइल खान के मसाइल पर कि डेरा इस्माइल खान की क्या मसाइल हैं, इनका हल क्या है, माजी की हुकूमतों ने डेरा इस्माइल खान के लिए क्या किया है, मौजूदा हुकूमत जो तकरीबन 7.5-8 साल से सूबे में बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती कामों के लिए क्या किया है। तो मैं जनाब बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के सबसे पहले प्रोफेसर निसार सफदर साहब से पूछूंगा कि उनका एक सियासी तजर्बा भी है, मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं, आजकल वकालत भी करते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि डेरा इस्माइल खान के जो मसाइल माजी में थे वो क्या थे और इस वक्त क्या मसाइल हैं, क्या आने वाली हुकूमतों ने या एक मौजूदा जो हुकूमत तवील अरसे थे बरसर इक़्तिदार है, इन्होंने डेरा इस्माइल खान के मसाइल को हल करने में किस हद तक कामयाबी हासिल की है। तो जनाब निसार सफदर साहब आप हमें बताएं। दरअसल आपके क्वेश्चन का सवाल का बुनियादी जो पस मंज़र है वो ये है कि मैं पहले आज से 20-22 साल पहले यहाँ बड़ा एक्टिव था, सरगर्म था और सियासत में गलियों की सियासत में मैंने बहुत काम किया। ड्राइंग रूम वाली सियासत मुझे आती नहीं है, वो मुझे समझ भी नहीं आती। तो जो गलियों में सियासत होती है उसका बराह रास्त ताल्लुक एक कॉमन मैन के साथ होता है, एक आम आदमी, मजदूर है, किसान है, छोटा दुकानदार है, इससे होती है। उस ज़माने में ये सराइकी इलाका था और सराइकियों ही के फैसले होते थे। तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अब मैं ये था का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे हालात पैदा हो गए जैसे किसी ने इरादी तौर पर मंसूबे के साथ तबादला आबादी कराया हो। बड़े पैमाने पर आबादियाँ जो है वो तब्दील होने लग गईं। यानी पहाड़ों में ऐसे हालात हुए कि पहाड़ों के लोग जो हैं वो टांक में आ गए, डेरा इस्माइल खान में आ गए। जब उनका इन्फ्लक्स हुआ, उनका दबाव बढ़ा, तो टांक में से ओरिजिनल जो आबादी थी, जो टांक के आबाओ अजदाद से पुष्ट से वहाँ टांक में रहते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डेरा इस्माइल खान आना शुरू हो गए। फिर डेरा इस्माइल खान के जो लोग थे, यहाँ वो हालात पैदा हो गए कि फिर मैं महसूस करता हूँ कि हमारे वकला, बड़े दानिश्वर, बड़े शोरा, आम लोग, उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो यहाँ नज़दीक बखर और मियाँ वाली चले गए, कुछ लोग इस्लामाबाद चले गए, कुछ लोग पेशावर चले गए। ये जो आबादी का तबादला है ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। ये कौमों को बहुत ज़्यादा तब्दील करता है। ये सिर्फ ये नहीं होता कि गिनती करो, इतने लोग सराइकी हैं, इतने लोग पठान हैं, इतने लोग ताजिर हैं, इतने लोग दानिश्वर हैं। इस तरह स्टेटिस्टिक्स में आबादियों के तबादले को मेजर नहीं किया जा सकता, उसकी पैमाइश नहीं हो सकती। एक बात तो ये मैं नोट करता हूँ कि इस वक्त पूरी तिजारत पर सराइकी लोग तकरीबन शहर बदर हो गए हैं। तिजारत और लोगों के हाथों में है। फिर इसके बाद मंसूबे जो आने चाहिए थे वो कागज़ों में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन मैं डेरे में नहीं देखता उनको। यानी एक बड़ी पार्टी थी पीटीआई, और वो जब आई थी तो को हमालिया जितने तवक्कुआत और एक बहुत बड़ा
ایک امید و رجا کا زمانہ آ گیا. لوگ خواب دیکھنے لگ گئے کہ یہ مدینے کی ریاست بنے گی یا جنت ہوگی, امن ہوگا, کمال ایک خوشحالی ہوگی اور منصوبے ہوں گے دھڑا دھڑ, وسائل کی ایک آمد ہوگی, فراوانی ہوگی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ باتیں وعدے وہ بہت ہوئے, یہ بات موجودہ حکومت نہیں سمجھ رہی کہ جب آپ وعدے کرتے ہوئے ایسے وعدے کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے, وہ صرف فائلوں میں ہیں, اخباروں میں ہیں, کاغذوں میں ہیں, لیکن گلیوں میں نہیں, لوگوں تک وہ منصوبے پہنچ نہیں رہے, ان منصوبوں کے ساتھ منسلک سہولیات پہنچ نہیں رہی, تو پھر ایک سخت مایوسی پیدا ہوتی ہے. اور میں آج آپ کی وساطت سے, اعتدال کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جب قومی سطح پہ ہو, اجتماعی سطح پہ ہو, تو وہ رد عمل لاتی ہے. میں بڑی ہمدردی سے اس موجودہ حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وعدہ کرنے سے پہلے اپنے وسائل کو کیلکولیٹ کریں, وسائل کو دیکھیں کہ آپ یہ وعدہ پورا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. یہ نہیں کیا گیا. کیا یہ گیا کہ چلو دھرنا ہے, دھرنے میں جو منہ میں آیا انہوں نے کہا, تو لوگ ایک موبلائز ہوئے, موٹیویٹ ہوئے, ایک شدت آئی کہ بس برے وقت ختم ہو گئے, رات ختم ہو گئی, صبح آ گئی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ خلا پیدا ہو گیا ہے, امیدیں ختم ہو رہی ہیں. حکومت خود وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی. ہاں, تسلیم کرنا, وہ تسلیم, ان کا جو تسلیم کرنا ہے عرفان بھائی, وہ تسلیم کرنا یہ ہے کہ میں بڑا سچا آدمی ہوں, دیکھو میں خود تسلیم کر رہا ہوں. اور وہ بیٹھ کے وزیر اعظم ہیں, وہ کہتے ہیں, ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے؟ وہ تو ان کا اپنا کام ہے. وہ کہتے ہیں جو کیا جائے کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. جتنے بھی صحیح حکمران ہوتے ہیں, جیسے ابھی میں امریکہ کا جو انتخابات ہوئے اس میں ٹرمپ نے بڑے جمپ لگائے, بڑی چھلانگیں لگائیں, اور وہ کوئی اسی ٹائپ کا جیسے مودودی ہے, جیسے عمران خان ہے, ٹرمپ بھی ویسا ہی تھا. یہ تینوں کو جب میں آپس میں کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تینوں کی حکمرانی جو ہے وہ ایک جیسی ہے کہ بات کر دو, چونکا دو, لوگوں کو اپنے ڈائریکٹ ایشو سے ہٹا دو. یہ جو ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ٹرمپ چلا گیا, اس کی جگہ پہ ایک نیا صدر آیا. اس نے تو نہیں کہا کہ ٹرمپ ڈاکو تھا, چور تھا, پاگل تھا, یہ تھا, وہ تھا, میں اس کو ہتھکڑیاں لگواؤں گا, میں اس کو جیل بھیجوں گا. ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے. جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں ہتھکڑیاں لگواؤں گا, میں جیل بھیجوں گا, تو وہ دراصل عدلیہ کو مائنس کر رہا ہوتا ہے. وہ تو خود آپ کیوں کرائیں گے؟ آپ تو عدالتوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. اگر وزیر اعظم ہی ہتھکڑیاں لگوا رہا ہے, وزیر اعظم ہی اگر لوگوں کو جیلوں میں بھیجنے کا سارا منصوبہ بنایا بیٹھا ہے اور اس میں کامیاب ہو رہا ہے, تو باقی تو ساری گورننس, ساری حکمرانی وہ تو ایک قبائلی مخالفت میں چلی گئی. کیا ہم قبائلی دور میں چلے گئے؟ کیا اب کبھی ہم لوگ دوبارہ ریشنلائز نہیں کریں گے؟ کیا ہم لوگ دلیل کی فتح یابی کے لیے آگے نہیں آئیں گے؟ یہ اس لیے میں ساری بات کر رہا ہوں کہ ڈیرہ جزیرہ نہیں ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ایک جزیرہ نہیں ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ایک ملک کا حصہ ہے. پھر یہ ملک جزیرہ نہیں ہے, یہ ملک ایک دنیا کا حصہ ہے. کنیکٹیویٹی, ایک خانے کی دوسرے خانے کے ساتھ وابستگی. شہر وابستہ ہے ملک سے, ملک وابستہ ہے دنیا سے.
ہم کوئی بالکل آئسولیٹڈ، بالکل اکیلے الگ تھلگ لوگ نہیں ہیں. خلائی مخلوق. ہم کوئی خلائی مخلوق تو کوئی اور ہے، ہم تو زمینی لوگ ہیں. ہم تو زمینی لوگ ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے جیسے گھر چلتا ہے اس طرح ملک چلتا ہے. گھر بھی وسائل کو دیکھ کر اخراجات کیے جاتے ہیں، منصوبہ بندی کی جاتی ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا غریب سے غریب شخص بھی اپنے گھر کو چلانے کے لیے منصوبہ بندی. یہاں اس ملک میں منصوبہ بندی ہے ہی نہیں. جذبات ہیں، جوش ہے، حملہ آور. ہمیں لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی حملہ آور ہو رہی ہے، دوسرے جو ہے وہ ٹرنچز میں بیٹھے ہیں، خندقوں میں، اور مقابلہ کر رہے ہیں. عوام غائب ہو گئے. تو یہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کی ذاتی دشمنی ہے؟ مطلب جمہوریت میں سے جمہور کو نکال دیا گیا ہے. ہاں نا. تو اس بات پر جب میں اس نقطے پہ، اس پوری بات کے بعد، ڈیرہ اسماعیل خان وہ پرانا ڈیرہ اسماعیل خان نہیں ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان کو یہاں کی لوکل قیادت کی اچھائی برائی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پارٹی کی جو قیادت ڈیرے میں ہے وہ اچھی ہے، دوسرے کی بری ہے. یہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ پرابلمز اور اس کا حل، اور اس کے لیے حل کو قابل عمل بنانے کے لیے ویژن، پھر ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے. خیرات کے ساتھ کوئی ملک چلتے ہیں؟ قرضے لینے سے ملک چلتے ہیں؟ ایک معاشی ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ معیشت جو ہے اپنے آپ کام کرتی ہے، کوئی بٹن نہیں ہوتا، وہ سرکولیٹ کرتی ہے. اچھا، ترابی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کیا. ترابی صاحب، آپ اس حوالے سے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب سے آپ مزید اس حوالے سے بات کرنا چاہیں؟ آپ کے نظر میں موجودہ حالات، یا بالکل میں تو ڈی خان پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات لوکل سے نیشنل اور نیشنل سے انٹرنیشنل تک چلی گئی. تو اس حوالے سے آپ بھی اگر کوئی اپنا ان پٹ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں معاشی ترقی کے حوالے سے، اگر آپ دیکھتے ہیں تعلیمی ترقی کے حوالے سے، صحت کی ترقی کے حوالے سے، اور دیگر سماجی ترقی کے حوالے سے، تو ترقی تو وہی ہوتی ہے جو انسان کا معیار زندگی بلند کرے، اور اسے معاشی طور پہ خوشحالی دے، اور اسے تعلیم کی اور صحت کی سہولیات میسر ہوں. تو جب ہم اس حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص اس طرح کا انقلاب یہاں نظر نہیں آتا. وہ کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا 15-20 سال پہلے صورتحال کچھ اور تھی، 15-20 سال کے بعد صورتحال کچھ اور ہے. یہاں گورنمنٹ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اب ہمیں یہاں پر اپنے بچے جو ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی نظر آتے ہیں، ایم فل بھی نظر آتے ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم صحت کی سہولیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں مفتی محمود ہاسپٹل بھی ہے، یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی ہے، لیکن یہاں سے آج بھی لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے، پشاور ریفر کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے سہولیات کے حوالے سے ہم یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی خاص سہولت ادارے ہیں، سہولیات نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح اگر ہم قانون کی طرف آ جائیں، پولیس کی طرف آ جائیں، تو انصاف کی فراہمی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی جس طرح ملنی چاہیے. لیکن شاہ صاحب نے جو بات کی، یہ ہمارا قومی المیہ ہے، اجتماعی المیہ ہے کہ یہاں انصاف ملکی سطح پہ بھی نہیں ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں بنیادی سہولیات، بجلی اور گیس کا پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ ادوار میں کچھ نہ کچھ جو سہولت مل رہی تھی، میں اتفاق کروں گا شاہ صاحب کی گفتگو سے کہ وہ اب نیشنل ایشوز بن گئے ہیں، ہمارے نیشنل پرابلم بن گئے ہیں کہ بجلی اور گیس ایسا لگتا ہے اب رہی ہی نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا وقت اور گزرے گا تو شاید ہمیں یہ گیس بجلی خوابوں میں ملے گی. جیسے اب دن میں چند گھنٹے ملتے ہیں. شاہ صاحب اس حوالے سے آپ سے بھی میں بات کرتا تو ان کی پالیسیاں ہیں، واقعی ان کی موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی پالیسی کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں آبنوشی کے حوالے سے،
دریائے سندھ کے کنارے ہم رہتے ہیں، لیکن پینے کا صاف پانی ابھی تک بھی میسر نہیں ہے. ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگا کے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا، بلکہ پانی تک پہنچنا ہوتا ہے. پھر بھی آپ کو پانی حاصل کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، یا آپ پیسے دے کے کسی کو سے خریدتے ہیں، وہ پانی آپ کو گھروں تک نہیں پہنچ رہا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں اس کا آبپاشی کا سلسلہ، تو چشمہ راج بینک کینال ضیاء الحق کے دور میں آئی، کومل نظام جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں آیا. اسی طرح دیگر جو منصوبے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ میں ہمیں کوئی ایسا منصوبہ نظر نہیں آ رہا جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ قابل ذکر ہے. ہاں البتہ ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں، مطلب کسی گلی میں محلے میں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا، مسجد کو سولرائز کر دیا گیا، اسکول کو سولرائز کر دیا گیا، کوئی گلی بنا دی گئی، کوئی چھوٹی سی سڑک بنا دی گئی، تو گرین بیلٹس بنا. اچھی بات ہے کہ چلو آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پورا جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہ استفادہ کر سکے. ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. سی پیک کی بات تھی، وہ پچھلے دور میں منصوبہ شروع ہوا تھا، مغربی روٹ کا ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ابھی انڈس ہائی وے کو انہوں نے موٹر وہ پرانا منصوبہ ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور تک موٹر وے بنا رہے ہیں. اللہ کرے وہ 4 روزہ شاہراہ جو ہے وہ بن جائے. اسی طرح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لفٹ کنال جو ہے سی پیک منصوبے میں شامل ہے، اور اس کے لیے بھی پیش رفت ہو رہی ہے. خدا کرے کہ یہ پیش رفت ہو اور اس دور میں یہ کام شروع ہو جائے اور بعد میں وہ اپنی مدت پہ پوری بھی ہو جائے. اسی طرح جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم دیکھتے ہیں، شاہ صاحب نے جو کہا کہ وہ ایک آبادی کا جو یہ دباؤ ہے، آبادی کا دباؤ پڑ گیا ہے کہ یہاں پورے ملک سے بہت سارے لوگ کاروبار کے سلسلے میں آ گئے، مزدوری کے سلسلے میں آ گئے. اس کے علاوہ جو ہے آئی ڈی پیز آ گئے، افغان مہاجرین اس سے پہلے آئے ہوئے تھے. تو ڈیرہ اسماعیل خان پہ بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، اور ہوا یوں کہ دہشت گردی سے متاثرہ جو سرائکی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ڈیرہ اسماعیل خان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے مزدوری اور کاروبار کی وجہ سے چھوڑنے پہ فکر معاش کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اس لیے اب یہ جو آبادی کا ایک جو تذکرہ شاہ صاحب کر رہے ہیں، تو وہ یوں ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سرائکی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے سرائکی چلے گئے ہیں. تو وہ اس لیے توازن جو ہے، اعتدال جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. تو یہ سارے ایشوز جب ہمیں نظر آتے ہیں تو واقعی ڈیرہ اسماعیل خان اسی طرح پسماندہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ اگر میں یہ دیکھوں کہ کبھی یہاں پر صرف سائیکلیں ہوتی تھی، اب سڑکوں پہ صرف موٹر سائیکلیں نظر آتی ہیں اور گاڑیاں نظر آتی ہیں. ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، گاڑیاں نظر آتی ہیں. اچھا، ہمیں بڑے بڑے پلازے بھی نظر آ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ بڑے بڑے کاروباری مراکز بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن جو عام انسان ہے، غریب انسان ہے، مزدور ہے، شاہ صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اس میں ایک اور بڑی بنیادی بات ہے، وہ یہ کہ شاید میں سمجھا نہیں پایا. جو ترقی ہوتی ہے اس میں سائیکل جاتا ہے، موٹر سائیکل آ جاتا ہے، موٹر سائیکل جاتا ہے، کاریں آ جاتی ہیں، کاریں جاتی ہیں، ٹرک آ جاتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہی. یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا، مشینیں آئیں گی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی خفیہ ہاتھ، کوئی طاقت یہ چاہ رہی ہے کہ پہاڑوں کے لوگ پہاڑوں میں نہ رہیں اور وہ آ جائیں ان شہروں میں جو پہاڑوں کے ساتھ منسلک ہیں، جیسے بنو ہے، ڈیرہ ہے، ٹانک ہے، اس طرح. اور یہاں کے لوگ جو ہیں، جو سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں، یہ سرائکی، میں نے کہا کہ یہ سرائکی شہر ہے. یہاں کے لوگ کیوں مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو کے کہیں اور چلے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منصوبہ ہے، کوئی پلانڈ ہے یہ آبادی کا تبادلہ، اور اس کے پس منظر میں کوئی اور مقاصد ہیں. اور میں یہ
قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے پلانڈ شفٹ آف پاپولیشن، منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی آبادی کو دھکیل کر کسی اور طرف لے جانا، اس کے اور بہت سارے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب قبائلی علاقوں کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ابزام کر دیا گیا اضلاع میں، صوبے کے اندر صوبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس میں سرائکیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سرائکی بطور ایک قومیت کے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہم خاص قسم کے لوگ ہیں، ہماری ایک میوزک ہے، ہمارے اپنا ثقافت بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہم پیسفل لوگ ہیں۔ پورا سرائکی بیلٹ پیسفل ہے۔ اب صرف میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر سوچا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک خاص قسم کے لوگ ایک علاقے میں رکھے جا رہے ہیں اور باقیوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی پہچان ختم ہو۔ اچھا، لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ شاید وہ جو قبائلی لوگ ہیں ان کا دباؤ یہاں اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ یہ کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، لوگ پہاڑ سے اترتے ہیں۔ یہ ایک ماضی آپ پرانے، آپ ٹانگ میں بھی بچپن آپ کا گزرا ہے، ڈی خان میں بھی گزرا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ قبائلی لوگ یہاں پہلے بھی آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، رہتے بھی تھے۔ تو مجھے اس میں کوئی خاص تبدیلی کی وجہ نہیں، حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ جیسے گردی کا ہم شکار رہے ہیں ایک طویل عرصے تک۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ایک اور اینگل دیکھا اور وہ اس کو سامنے لائے۔ یہاں جتنی زمینیں بکی ہیں وہ ساری زمینیں ایک خاص قسم کے لوگوں نے خریدی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو علاقے پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ نہ بیچتے مالکان، ان کو کوئی جبرن تو کسی سے کسی نے نہیں کری۔ نہیں، وہ جو قیمت ہے وہ ہے 100 روپیہ، اور اس کو کوئی 1000 روپیہ دینے کو تیار ہے تو وہ بیچتا ہے، اور جب بیچتا ہے تو اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے۔ یعنی یہ بہت گہری بات ہے اور اس پر بہت زیادہ لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میں پٹھانوں کا ذاتی طور پر وکیل ہونے کی حیثیت سے بھی، استاد ہونے کی حیثیت سے بھی میں لو کرتا ہوں، ان کے لیے بھی لڑتا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ تو میں صرف آبادی کے تبادلے پہ کہہ رہا ہوں۔ آبادی کا تبادلہ اس سے اگر دیکھیں تو اپنا وطن پٹھان بھی چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، سرائکی بھی چھوڑ رہے ہیں، تو کوئی اور لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ میں نثار صفدر، ایک پرامن شخص، وکیل، لکھنے والا، میں وہاں جا کے کاروبار نہیں کر سکتا ساؤتھ وزیرستان میں، اور ساؤتھ وزیرستان میں اب پٹھان، جتنے پٹھان ہیں وہ تابع معیشت میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم تو خیر اس پہ بات ہمارا موضوع تو نہیں تھی، ادھر ہی چلی گئی۔ علاقائی مسائل اور اس میں ایک بات اور تھی جو انہوں نے پن پوائنٹ کی، سوئی گیس اور بجلی کی، دونوں کو ملاؤ تو اس کے لیے لفظ ہے انرجی۔ انرجی کی تعریف کرو تو انرجی جو ہے یہ چیزوں کو آگے بڑھانے یا حرکت دینے کا نام ہے۔ یعنی انرجی کیا ہے؟ وہ متحرک کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں انرجی وافر تعداد میں اویلیبل ہوگی وہ معاشرہ متحرک رہے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، مجھے اور سارے علاقوں کا بھی پتہ ہے، لیکن اس وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس ہے ہی نہیں، بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی، اور کبھی کبھی اچانک وہ آ جاتی ہے، کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے، دن میں 4 اور گھنٹے۔ دوسری طرف بجلی ہے، بجلی پورا دن نہیں ہوتی، اس کا جو سپیل ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مارننگ سے لے کر 1 بجے تک وہ سارا وقت جبکہ کام ہوتا ہے، صبح 8 سے 1-2 تک نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی۔ اب اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ انرجی کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی
ماڈرن جدید زمانے کی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو سکیں. یہ ایسا یعنی دھچکا ہے معیشت کو, اس علاقے کی معیشت کو. اور پھر یہ میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ بجلی اگر پرابلم ہے, لیکن کچھ یونٹس ہیں شہر کے جن میں بجلی ہر وقت ہونی چاہیے. ہسپتال, اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اسکول اور کالج, ان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. بار اور کورٹس, اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا مانا کہ یہ وہ میں یونٹس بتا رہا ہوں, وہ اکائیاں بتا رہا ہوں شہر کی, کہ جن میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. پرانا آدمی ہوں, پرانے باتیں یاد آ جاتی ہیں. جاوید باقر شہید, وہ موٹر سائیکل پہ اس سول اسپتال میں کھڑا تھا. ڈاکٹر بھاگے بھاگے آئے, انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم نے ایک پیٹ پھاڑ رکھا ہے, اس کو دوبارہ سینا ہے, تو آپ موٹر سائیکل لے آئیں. اور وہ موٹر سائیکل اندر آپریشن تھیٹر میں لے کے گیا. موٹر سائیکل کی لائٹ اس نے کی اور انہوں نے اس کا وہ سیا. یہ تو ماضی قریب میں دلی میں کیسز بھی ہوئے ہیں ہاں, اس طرح موٹر سائیکل کی روشنی میں. ہاں, یہ تو یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہسپتال تو افورڈ ہی نہیں کرتا کہ اس میں ایک منٹ کے لیے بھی کبھی جائے. اسی طرح کورٹ میں فرض کیجئے میں ایک عام سا وکیل ہوں اور وہ وکلاء جو محنت کرتے ہیں اور فائلوں پر توجہ دیتے ہیں, ان کو پڑھنا پڑتا ہے ہر وقت. تو جب وہ بار میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری لائبریری آپ کبھی تشریف لائیں اور اس لائبریری کو دیکھیں, اس میں ریلیونٹ بکس ہی نہیں ہیں. اب یعنی ہمارے جو نمائندے ہیں یہاں, ان کو چاہیے کہ وہ بار کے لیے, لائبریری کے لیے وہاں ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے, وہاں ایک بینک ہونا چاہیے بار کے اندر, جو وہاں لوگوں کو جانا نہ پڑے کہیں ادھر ہی, جیسے کہ اور باروں میں ہے. لاہور میں ہر جگہ, منڈی بہاؤدین جہاں میں جاتا ہوں, وہاں ایک کوئی نہ کوئی بینک کا ایک برانچ وہاں ہوتی ہے, تاکہ ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو. انرجی بہت ضروری ہے. ترقی اور انرجی دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر انرجی ہوگی تو یکدم ترقی کا جو وہ ہے سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گا. اچھا, اس حوالے سے میں ہمارے پاس انرجی اس شکل میں موجود ہے کہ 4 شوگر ملز, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, کتنی دفعہ میں وہ بریفنگ دے چکے ہیں کہ ان کے پاس بجلی ہے اور وہ حکومت کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن حکومت کے رولز ریگولیشن اس طرح ہیں کہ وہ نہ ان کو تبدیل کرتے ہیں, نہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لکی سیمنٹ فیکٹری بھی دینا چاہتی ہے. ہماری بجلی کی کمی جو ہے یہ شوگر ملز, لکی سیمنٹ فیکٹری یہ پوری کر سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جس طرح آبپاشی کا ہمارا مسئلہ ہے, لفٹ کنال بہت بڑا منصوبہ ہے, وہ اگر ابھی نہیں ہو سکتا, ہمارے جو ٹانک زام ہے ٹانک میں, پھر ادھر شیخ حیدر زام ہے, چودمان زام ہے اور دراون کلاں زام ہے, ان پہ چھوٹے چھوٹے اسمال ڈیمز جو ہیں وہ تو اربوں روپے میں بن سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ورنہ اب یہ جو بات تو ماضی میں بھی کی جا رہی کی جاتی رہی ہے کہ ہم ڈیم بنائیں گے. دراون کلاں کا تو ہمیں کے دور میں یہاں تک تھا کہ منظور ہو گیا منصوبہ کہ دراون کلاں زام پہ اسمارٹ ڈیم بنایا جا رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ موجودہ حکمران آئے ہیں, انہوں نے تو سب کچھ نظر انداز کر دیا ہے, ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں جا رہی. یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ نان گورننس ہے, گورنمنٹ ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتے. جو آپ تجویزیں دے رہے ہیں یہ میڈیا کا کام ہے کہ ہر ایک کو شعور دے, اس کو سمجھائے. آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی یہی, اس کا مطمع نظر یہی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی سمجھائے, عوام کو بھی سمجھائے, اور جو پرابلمز ہیں ان کی ریئلٹی سامنے لائے. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا میں نے جو معروضات پیش کی, اس کا نیٹ کنکلوژن یہ ہے کہ گورنمنٹ, اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹل حکومتی اختیارات عوام تک پہنچنے چاہیے. اگر عوام تک نہیں پہنچ رہے تو یہ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ نان گورنمنٹ ہے, یہ حکومت کا عدم موجود ہونا ہے. اور
جب تک حکومت بیچ میں نہیں آئے گی عوام کے ساتھ تو ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان واپس نہیں آ سکتا جو کبھی ہم نے اپنی جوانی میں دیکھا۔ میرا خیال ہے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی روز پروفیسر نثار صفدر صاحب کو، ترابی صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت، پھر بلائیں گے اور پھر نئے کسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اتنے بھی مسائل ہیں، اس پر جتنی بھی بات کی جا سکے کم ہے۔ دونوں جو ہمارے معزز شرکاء ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈیرہ خان میں بنیادی سہولیات جو ہیں ان کا بھی فقدان ہے، تو ہم اپنے فورم سے وقتاً فوقتاً جو مسائل ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ان کو اجاگر کرتے رہیں گے، حکومت کے نوٹس لاتے رہیں گے اور اداروں کے نوٹس میں لاتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ادارے ہیں وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، میں جناب پروفیسر نثار صفدر، جناب ابو المعظم ترابی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل پر ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اللہ حافظ۔